अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। नया साल, नए चीफ जस्टिस, नया बेंच, लेकिन केस वही पुराना। पनामा लीक्स को रिवर्स गियर लग गया। अब असर नौ समात होगी और अगले साल होगी। और MQM लंदन की सर उठाने की कोशिशें, कारकुनान जमा हुए, यादगारें शोहदा जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फोर्सेस ने एक न चलने दी। पनामा पनामा पनामा, हुकूमत और अपोजिशन लीडरान के इल्जामात, समात के दौरान होने वाले इंकिशाफात, कतरी शहजादे का खत, तमाम तर मुकदमा, सब कुछ खत्म हो चुका है। पनामा लीक्स केस में जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की रुख्सत के साथ ही मुकदमे की अब तक की समात खत्म हुई। अब ये नए चीफ जस्टिस साकिब निसार की सवाबदीद है कि वो पनामा लीक्स की समात करने वाले 5 रुकनी बेंच का खुद हिस्सा बनेंगे या फिर किसी और जज को मुकर्रर करेंगे या पूरा का पूरा बेंच ही असर नौ तश्कील देंगे। लेकिन तीनों ही सूरतों में मुकदमे की समात का आगाज फिर से होगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर जस्टिस साकिब निसार खुद इस बेंच का हिस्सा बनते हैं तो वो इस बेंच को हेड करेंगे, वरना ये जिम्मेदारी किसी और जज के हिस्से में भी आ सकती है। मुख्तसरन ये कि कानूनी तौर पर अब इस केस की डिनोवो हियरिंग होगी। बाबला निमटने के बजाय मजीद खिंचता दिखाई दे रहा है। समात अगले साल तक मुलतवी कर तो दी गई है, यानी अब नए साल में नए चीफ जस्टिस होंगे और नया बेंच मुकदमे की समात करेगा और तमाम मामले का शुरू से ही आगाज किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं आकर खत्म नहीं होती। बेंच में शामिल एक और जज जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम फरवरी में रिटायर हो रहे हैं, तो मुमकिन है कि उनके रिटायरमेंट के बाद यही प्रैक्टिस फिर से दोहराना पड़ जाए। कई कानूनी पेचीदगियां हैं और इस तमाम मामले में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का आज एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की रिटायरमेंट से 15 दिन पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पर सवाल उठाया है और दावा किया है कि इस तकर्रुरी से केस असरअंदाज हुआ। वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। आर्मी चीफ का फैसला तो हुकूमत ने 2 दिन पहले किया और अदालत में एक इंतहाई अहम केस उन्होंने नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया और मौजूदा चीफ जस्टिस को खुदा हाफिज कहा कि आप मजीद ये केस ना सुने। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का खौफ है, लेकिन सुन ले, हम 2017 में इसका पीछा करेंगे। सिराजुल हक साहब का ये एतराज़, अमूमन जब भी किसी इदारे के नए सरबरा की तैनाती का ऐलान होता है तो उसके लिए नामजद लिखा जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने सीधा तकर्रुरी का ऐलान किया है। इसके अलावा जो एक और अहम नुक्ता है वो ये है कि चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने भी आज समात के दौरान किया और कहा कि शेख रशीद ने जब चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि वो मुकदमे की अहमियत के पेश नज़र तातीलात मुलतवी कर दें, तो उन्होंने वाज़े किया कि वो अमलन 15 दिसंबर के बाद बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स की वजह फुल कोर्ट रेफरेंस है, जो आम तौर पर किसी भी चीफ जस्टिस को आखिरी दिन दिया जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को ये 15 दिसंबर को ही दिया जा रहा है। ऐसे में अब ये सवाल पैदा होता है कि पनामा लीक्स केस का मसर होगा क्या। आज का प्रोग्राम पहला सेगमेंट इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। क्या पनामा लीक्स केस उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया है जहां से शुरू हुआ था, और पनामा लीक्स केस का मुस्तकबिल आखिर होगा क्या? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन साहब आपका। पनामा लीक्स केस की आज की समात के बाद अब ये तय है कि इस केस की डिनोवो हियरिंग होगी। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, डिनोवो हियरिंग होती क्या है कानूनी तौर पर, और क्या इससे ये समझा जाए कि अब तक जितनी कार्रवाई हुई थी वो सब बेकार हो गई, खत्म हो गई? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस हियरिंग की बुनियाद के ऊपर केस को पार्ट हर्ट ट्रीट नहीं किया, तो नतीजे के तौर के ऊपर अब एक नई बेंच बनेगी जो नए चीफ जस्टिस बेंच को तश्कील देंगे, और उसमें ये बकिया जो 4 जज साहिबान हैं जी, जमाली साहब के रिटायरमेंट के बाद वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये भी मुमकिन है कि उसमें से कुछ मौजूद रहें और कुछ मौजूद ना रहें।
یہ بھی ممکن ہے کہ بجائے اس کے کہ 5 رکنی بینچ ہو، فل کورٹ ہو، پوری کورٹ ہو جو سنوائی کرے. میری اپنی نگاہ میں یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کو فل کورٹ میں سننا چاہیے. تو یہ ایک نئی بینچ بنے گی جہاں پر کہ اثر نو سنوائی ہوگی. ڈینوو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اثر نو. اثر نو. بہت شکریہ وجید الدین صاحب. لیکن یہاں پر جو اہم معاملہ ہے، آپ نے خود کہا کہ بہت اہم کیس ہے یہ، اور اس کے لیے فل کورٹ بھی ہونا، فل بینچ ہونی چاہیے. اگر بینچ بن جاتی ہے، کوئی ایک جج چلا جاتا ہے اور سماعت کا اثر نو آغاز اس سے ہوتا ہے، تو پھر فروری میں جسٹس امیر ہانی مسلم بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. تو فروری میں کیا یہی پریکٹس دوبارہ سے دہرانا ہوگی؟ ہاں، تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اول تو انہوں نے جو سنوائی کی ہے وہ اس میں اتنے کوئکلی نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے. 1 ہفتے کے لیے تو 2 جج صاحبان جو ہیں وہ کراچی آ گئے، حالانکہ کراچی آنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ کراچی کی وزٹ کو پوسٹ پون کر سکتے تھے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک ہیئرنگ جو ہے وہ انہوں نے 30 نومبر کو رکھی، جو راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے 1 دن کے بعد تھی. تو صحیح معنوں میں انہوں نے وقت کا بھی مناسب استعمال نہیں کیا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ یہیں پر چل سکتا تھا اور یہیں پر فیصلہ ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور دیگر فیکٹرز ہیں جن پر بات کی جا رہی ہے. اگر ہم اس کی ایک مثال لیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ نئے چیف جسٹس کی 15 دن پہلے جو تقرری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس تقرری سے کیس اثر انداز ہوا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل تقرری جو ہے وہ بے وقت ہوئی ہے، اور اتنے جلدی تقرری نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی حال میں ہی جو پریسیڈنٹ ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا، وہ تو مشکل سے 2-4 روز پہلے ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا. تو ان کی اپوائنٹمنٹ اتنی جلدی کیوں؟ نتیجے کے طور کے اوپر جو سٹنگ چیف جسٹس تھا تقریباً پاور اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس اپوائنٹمنٹ کے بعد ہی وہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ تو کمیشن کے اوپر آپ لوگ اگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سنوائی کرتے ہیں، اور پھر سنوائی نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ میں، ان کی تقرری جو ہے وہ نون لیگ کے زمانے ہی میں ہوئی تھی، 1998 میں، 1998 میں. تو اور وہ بھی ایک کم عمری میں، غالباً. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جسٹس وجید الدین صاحب ہمارے ساتھ تھے. نون اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بہت ہی اہم یہ کیس ہے اور اس پر فل کورٹ بینچ بھی بن سکتا ہے، لیکن جو تقرری کی گئی اس کے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ بے وقت تقرری ہے، جلد بازی میں کی گئی. ایک بریک ابھی ہم لے رہے ہیں، اور اس بریک کے بعد جانیں گے کہ MQM لنڈن کراچی میں کس طرح سے متحرک ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. MQM لنڈن پھر سے سر اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہے. آج کارکنان مکہ چوک، جو اب لیاقت علی خان چوک بن چکا ہے، وہاں پر جمع ہوئے. شام تک ہنگامہ آرائی ہوئی، رینجرز کی لاٹھیاں بھی کھائی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، نعرے لگائے، جھنڈے لہرائے، کئی گھنٹوں تک آسمان سر پر اٹھائے رکھا، اور پھر اچانک سے منتشر ہو گئے. یہ تمام معاملہ لنڈن والوں کے کارکنان کی یادگار شہداء پر حاضری کی کوشش سے شروع ہوا تھا. کیونکہ آج MQM کا یوم شہداء تھا تو متحدہ لنڈن کے کارکنان فاتح خوانی کے لیے یادگار شہداء جانا چاہتے تھے، لیکن فورسز نے انہیں لیاقت علی خان چوک پر ہی روکا، جس کے بعد وہ سراپا احتجاج بن گئے. سڑک پر ہی دریاں بچھائی گئیں اور وہیں پر قرآن خوانی کا آغاز کیا گیا، اور ساتھ ہی احتجاج بھی جاری تھا. لیاقت علی خان چوک پر جھنڈا لہرانے کی بھی کوشش کی گئی. جب صورتحال زیادہ کشیدہ ہوئی ہے تو فورسز حرکت میں آئیں، لاٹھی چارج کیا گیا اور کئی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا، جس کے بعد حالات مزید بگڑے. ہنگامہ آرائی کی صورتحال سی نظر آئی ہے. یوں لگنے لگا ہے کہ معاملہ بڑھے گا، اور شام کو اچانک تمام کارکنان خود سے پھر ہم نے دیکھا کہ منتشر ہوئے. کراچی میں آخر ہو کیا رہا ہے، اور یہ MQM لنڈن کرنا کیا چاہتی ہے؟ آج کا جو تمام تر ہنگامہ آرائی تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ انہی تمام سوالات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی کی بیورو چیف رفعت سعید. بہت شکریہ رفعت آپ کا. اچانک سے ایک ہلچل سی مچی. MQM لنڈن، MQM پاکستان دونوں ہی یوم شہداء آج منا رہے تھے، لیکن ایسے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو ان کو یادگار شہداء کی طرف جانے سے روکنے کی کوششیں کی گئیں، یہ سب کیوں کیا گیا؟ اگر وہ یوم شہداء منانا چاہتے تھے
تو وہ خاموشی کے ساتھ جا کر منا بھی سکتے تھے، لیکن فورسز کی جانب سے ان کو روکنے کی کوششوں کی وجہ سے یہ ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اچھا، یہ سب کچھ غیر متوقع طور پر نہیں ہوا ہے، سب کی امید کی جا رہی تھی اور اس کے آثار بھی نمایاں تھے، اور ماضی میں بھی جس نے وہاں جانے کی کوشش کی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آج خاص طور سے یوم شہداء کے حوالے سے وہ اس کا انعقاد کرنا چاہتے تھے، تو رینجرز نے اپنی حکمت عملی کے تحت یہ سب کام کیا ہے، ایم کیو ایم نے اپنی حکمت عملی کے تحت کیا ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی ایک طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی، شو آف اسٹرینتھ کرنا چاہتی تھی، وہ اس نے کر لیا۔ رینجرز یہ چاہتے تھے کہ وہ صورتحال پیدا نہ ہو جو 22 اگست کو ہوئی تھی، ایک ماہزارہ کیفیت ہنگامہ آ رہا ہے، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گولی کا استعمال ہو جاتا یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی جس کا فائدہ ایم کیو ایم لندن کو پہنچتا، تو لہٰذا وہ حکمت عملی کے تحت انہوں نے پہلے روکا اور خواتین سے انہوں نے بات چیت کی اور اس کے نتیجے میں انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن کسی مرد کو یہ نہیں کہا کہ جو لوگ کارکنان جمع ہو گئے تھے کہ وہ وہاں جائیں، اور وہاں جمع انہوں نے کہا کہ وہاں ان کے جو بریگیڈیئر ہیں انہوں نے آ کے بات بھی کی اور انہوں نے اسموتھلی جانے دیا۔ لیکن جب وہاں مجمع بہت زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ ایسی سچویشن تھی کہ جس میں ایک مہازارہ ایک کلیش کی صورت پیدا ہو گئی تھی، اور یقیناً وہ کلیش جو ہے اس میں خونریزی میں بھی تبدیل ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ ایک حکمت عملی کے تحت رینجرز پیچھے ہٹی اور انہوں نے پولیس کو آگے کیا، اور پولیس غیر مسلح تھی، اور وہی ہوا کہ وہی مذاکرات ہوئے اور اچانک جو ہے ایک مہازار وہ اپنے جھنڈا لہرانے دیا، پرچم لگانے دیے، ساری چیزیں۔ جب مجمع بہت زیادہ بڑا ہو گیا تو یقیناً اس میں جھگڑا ہوتا۔ اچھا، تو سنجیدگی اور بردباری کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کر لیا گیا، لیکن کیا یہی رویہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بھی تھا؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان نے تو ایک درخواست دی تھی کہ وہ وہاں پر آ کر وہ اس تقریب میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی تو انہوں نے وہی ماضی کی طرح سے، یا پی آئی بی میں اس وقت وہ تقریب ہو رہی ہے وہاں پر انہوں نے اس کا انعقاد کیا، اور یقیناً جو الزامات ان کی قیادت کے حوالے سے لگائے گئے ہیں لندن کی طرف سے، تو اس پر بھی وضاحت دی جا رہی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو جو ہے کہیں نہیں کیا۔ لیکن اس سارے معاملے میں حیدرآباد کا ایک کردار ہے، وہاں جو پی ایس پی ہے وہ خاصا ہولڈ کر چکی ہے، اور یقیناً ایک پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہے، اور اب وہ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو جو کراچی میں آج سچویشن ہوئی اس سے کہیں زیادہ حیدرآباد میں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پی ایس پی نے اچھا خاصا ہولڈ کر لیا ہے، اور پھر جو یہ کچھ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے ہو رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ایک پائیدار اس میں ہو رہا ہے، یہ ایک ہوا کا رخ تبدیل ہوگا یا سیاسی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوگی تو یہ سارے لوگ جو پی ایس پی میں جا رہے ہیں یہ سب واپس ایم کیو ایم لندن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، جس کا آج تھوڑا سا اظہار بھی ہوا، تو ایسا نہیں ہے، ایک تیاری کی جا رہی ہے، یہ ایسی ہوائیں جو کسی بھی رخ پر جا سکتی ہیں۔ اب ایک طرف پی ایس پی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے اور ایم کیو ایم لندن ہے، آپ نے کہا شو آف اسٹرینتھ کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، کس قدر کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ جو تینوں دھڑے ہیں ان پر اثر کیا ہوگا؟ کیا ایم کیو ایم لندن اپنی شو آف اسٹرینتھ دکھانے میں کامیاب ہو گئی ہے آج؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ بغیر کسی قیادت کے کوئی ایسا مرکزی آدمی نہیں تھا وہاں پر کہ وہ لوگوں کو جمع کرتا، وہ سب عام لوگ تھے، تو وہ اس حد تک تو ایم کیو ایم لندن کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ ایک شو آف اسٹرینتھ تو کر لیا ہے، چاہے کم لوگوں کے ساتھ یا زیادہ کے ساتھ، ایک ان کی مٹ بھیڑ بھی ہو گئی، پولیس کے ساتھ بھی، رینجرز کے ساتھ بھی ہوئی، تو گرفتاریاں بھی ہوئی، تو وہ اس جو اب تک کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے کوئی بڑا اجتماع کرنے میں، وہ وہاں کامیاب ہوئے اور وہ انہوں نے کی، اور یقیناً وہ اسے اس بات سے تشبیہ دیں گے کہ ان کی یہ فتح ہوئی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے، مطلب جو ایم کیو ایم لندن پہ بھی پابندی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان رجسٹرڈ ہے، تو ایسی بہت ساری غیر رجسٹرڈ جماعتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا موڈ یہی ہے کہ جہاں الطاف حسین کی تصویر ہوگی، جہاں ان سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، وہ اب اس طریقے سے نہیں کام کرنے دیا جائے گا، اور ایک بات یہ کہ ایم کیو ایم کا مرکز 90 جو ایک مرکز نگاہ بنا ہوا تھا وہ دوبارہ سے اس طرح فعال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا واضح میسج ہے رینجرز کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، تو وہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، اس جگہ نہیں جانے دیا، یادگار شہداء تک جانے دیا، وہ وہاں خواتین نے جا کر فاتح خوانی بھی کر لی۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو باؤنڈ تو کر دیا گیا، جہاں تک چاہتے ہیں وہاں تک لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک یوم شہداء تھا اور وہ جو تقسیم شدہ ایم کیو ایم تھی وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، کیا یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ایم کیو ایم لندن ابھی بھی مضبوط ہے اور وہ اس سے بھی بڑا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کراچی میں؟ دیکھیں، مضبوطی کی بات تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ مظاہرہ نہ بہت بڑا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایم کیو ایم اس وقت جو ہے، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن جو ہے، لیکن ایک تھا کہ اتنے لوگ بھی جمع نہیں ہو پا رہے تھے، ایک وہ جو ایم کیو ایم کا ایک روب دبدبہ تھا اس شہر میں،
ایک اشارے پر، بلکہ بہت سارے ایسے فون آئے کہ کیا یہ شہر بند ہو جائے گا، مگر وہ سچویشن میں نہیں ہے۔ عزیز آباد میں ایک واقعہ ہو رہا تھا، پورے شہر میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا، اگر ٹی وی چینل اتنا نہیں دکھاتے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ بہت شکریہ بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ تھے۔ رفعت سعید بھی یہی کہہ رہے تھے کہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن دونوں آمنے سامنے تو ضرور ہیں، لیکن میدان خالی نہیں ہے۔ متحدہ لنڈن بھی موجود ہے، کراچی میں کام بھی کر رہی ہے اور اس کی مقبولیت برقرار ہے۔ لوگ نکلے تھے، لیڈر ساتھ نہیں تھا کوئی، لیکن پھر بھی مضبوط ہونے کی جو صلاحیت تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔